रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। आगे देखते हैं कि जब एक माँ के ऊपर ये आश्कार हो गया और कि मैंने बेटी पैदा की है, अब ये हैकल की खिदमत के लिए मना है, नहीं हो सकती, तो क्या होगा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 में देखते हैं, फतकब्बलहा, फिर कबूल फरमा लिया उसे, और रब्बुहा, उसके रब ने, बेकबूलिन हसनिन, कबूल करना अच्छे तरीके से। उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमा लिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल फरमा लिया, उन लोगों के दिलों में डाल दिया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हेकल की खिदमत के लिए ले लिया जाए। वह अम्बतहा, और उसने परवरिश की उसकी, यानी उनकी माँ ने उसकी परवरिश की, नबातन, परवरिश करना, हसनन, बेहतरीन, और उनकी माँ ने उनकी बेहतरीन परवरिश की। वह कफ़लहा, और उसने सरप्रस्त बनाया उसका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अच्छा सॉरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमाया, अल्लाह ने ही उनकी बेहतरीन परवरिश की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही कफलहा, उसका सरप्रस्त बनाया हा उसको, जकरिया, जिक्रिया अलैहिस्सलाम को, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सरप्रस्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बनाया गया। ये उस वक्त के नबी भी थे, और हजरत जो मरियम अलैहिस्सलाम थी उनके खालू भी थे। कुल्लमा, जब कभी, दखला, वो दाखिल होते, अलैहा, उस पर, जकरिया, जिक्रिया अलैहिस्सलाम, अल मिहराबा, इबादत खाने में, वजदा, पाते, इंदहा, उसके पास, रिस्कन, रिस्को। जकरिया अलैहिस्सलाम जब कभी भी हजरत मरियम के पास, यानी उसके पास इबादत खाने में आते तो उसके पास रिस्क पाते। कौला, उसने कहा, वो कहते, हजरत इब्राहिम हजरत जिक्र अलैहिस्सलाम, या मरियम, ए मरियम, अन्ना, कहाँ से, लकी, तेरे लिए, हाजा, ये है, ए मरियम, ये सब तेरे पास कहाँ से है। कौलत, वो कहती, हुआ वो, मिन इंदिल्लाही, वो अल्लाह ताला के पास से है। इन्ना अल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, यर्जुकु, अता फरमाता है, वो रिस्क देता है, मैं यशाऊ, जिसको चाहता है, बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो शान बयान हो रही है ना, वो अगर देखी जाए तो हर एक इंसान के लिए एक आंखें खोलने वाली चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क देने वाला है जिसको चाहता है। माबुद खाने में जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत करने के लिए जाया करती थी, उस कमरे को खास इबादत के लिए वक्फ किया गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके दिलों में डाल दिया कि इस बच्ची को कबूल कर लिया जाए माबुद के समझ लीजिए कि खिदमत के लिए, तो उनको कबूल कर लिया गया। फिर वहां पे एक इबादत खाना था जहां पे इबादत की जाती थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही उनकी परवरिश बेहतरीन तरीके से की वहां पे। यानी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को तैयार करना होता है ना, तो उसका तज़किया करते हैं पहले, उसकी तरबियत करते हैं पहले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को चुनी हुई बुर्गज़िदा औरतों में शुमार करना था और उनके बतन से अपना एक नबी पैदा करना था जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से पैदा होना था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरबियत अपने जिम्मे की, ठीक है, उनकी परवरिश अपने जिम्मे की। और फिर कफलाहा, यानी कफील बना दिया उनको, जकरिया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को, जो उस दौर के नबी भी थे, और हजरत जो थी मरियम अलैहिस्सलाम उनके खालू भी थे। अब हमें यहाँ पे हजरत क्या कहते हैं, हजरत जो थी हन्ना, जो के इमरान की बीवी थी, उनके पास उनके बाद एक करैक्टर नजर आया है जो कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का है। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत मरियम के ही खालू थे, जो हम जानते हैं रिश्ते के। और वहाँ की एक मतलब वैसे तो वो नबी थे, तो उनकी शख्सियत निहायत पाकीज़ा, नेक, मुत्तकी, साबिर, दुआ गो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल करने वाली थी। कुरान मजीद और अहादीस से भी उनकी शख्सियत के बहुत सारे नुमाया पहलुओं में नजर आते हैं, जिनमें अगर हम देखते हैं तो कुरान ने उनको नेक और पारसा इंसान कहा है, दुआ करने वाले और यकीन करने वाले नबी, बुढ़ापे में भी इबादत करने वाले नबी, यानी कमजोरी और बुढ़ापे के बावजूद उन्होंने अपनी इबादत को के लिए कोई चीज रुकावट नहीं बनाई। फिर नबी भी थे और मरबी भी थे, यानी
رب کی طرف سے تھے، آپ نبی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے روحانی رہنما بھی تھے۔ تبھی آرام سے آسانی سے حضرت مریم علیہ السلام ان کی زیر نگہداشت، ان کے زیر سایہ پرورش پا رہی تھیں، یعنی کفیل تھے وہ ان کے، کیونکہ مریم علیہ السلام کی آپ نے بھی تربیت کی، اور وہ اللہ کی ایک برگزیدہ بندی بنی پھر۔ تو عاجزی اور انکساری، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پہ ہمیں ایک شخصیت سے ان کی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے رب کو نبی ہونے کے باوجود انتہائی عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں، جیسے فرما بردار، پاک باز اور نبی بیٹا ان کو عطا فرمایا گیا، جس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا، یحییٰ علیہ السلام۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو ان کی شخصیت ہمیں دعا، صبر، توکل اور عاجزی سکھاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں نظر آئی ہے نا شخصیت، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ فتقبلہا، پھر قبول فرما لیا اسے، فا حرف عطف ہے، تقبلہا، تقبلہ قبول کر لیا اس کو، فعل ماضی ہی ہے یہ، اچھا اس کے تا سے آپ اس میں ذہن میں نہ رکھیے گا کہ یہ مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تقبلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہاں مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے جو حضرت مریم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا، اور ربوہا اس کے رب نے، ربوہا مرکب اضافی کا پیٹرن بن کے مفعول بنے گا تقبلا فعل کا، اور بقبول حسن، پہلے قبول حسن کو مرکب توصیفی بنائیں گے، کیونکہ یہ موصوف ہے، قبول قبول کر لیا، حسن اچھے طریقے سے، قبولیت کیسی؟ اچھے طریقے سے ہوئی، تو یہ موصوف اور یہ صرف مرکب توصیفی کا پیٹرن، اور بھی حرف جار کی وجہ سے یہ دونوں مجرور ہو کے مرکب جاری بن گئے، جو تقبلہ فعل کے متعلق ہو گئی بات، ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ مکمل ہو گیا۔ وَأَنبَتَهَا، واو حرف عطف ہے، انبتہا، انبتا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، نون با تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے پرورش کی، نبات، جیسے ایک پودے کو انسان بڑا کرتا ہے نا بہت دیکھ بھال سے، اور اس کا انتہائی نگہداشت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، سختیوں کا، گرمیوں کا، اس کے پانی دینے کا، سیم اسی طریقے سے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے نا پرورش کی، یہ سیم اسی معنوں میں آتا ہے، بڑی دیکھ بھال سے، نباتن پرورش کرنا، حسنن بہترین طریقے سے، تو یہ بھی صفت اور موصوف مرکبے توصیفی کا پیٹرن بن رہے ہیں، جو انبتا فعل کا مفعول ٹو ہے، پرورش کی کیسے؟ اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، مفعول بن رہا ہے، حال بھی بن رہا ہے، تو حال بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا حالت بیان کر رہا ہے نا کس طریقے، تو اس نے پرورش کی، پرورش کی، پرورش کرنا بہترین طریقے سے، یعنی کوئی عام پرورش نہیں کرتی، یہ دوبارہ جو اس چیز کو لایا گیا ہے نا بالکل مفعول مطلق ہے یہ، اور یہ وضاحت کر رہا ہے، مزید وضاحت کے لیے آیا ہے، تو اس لیے اس کو سیم روٹ ورڈ کے ساتھ آ گیا ہے۔ وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی، ہاں اس کی، واو حرف عطف ہے، کفلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کافا لام ہی اس کا روٹ ورڈ، ہاں مفعول کی ضمیر حضرت مریم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مونس کی ضمیر ہے، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور اس نے ایک کفیل بنا دیا، سرپرست بنا دیا، ہاں اس کا، زکریا زکریا علیہ السلام کو، تو زکریا بھی مفعول بن کر آئے ہیں، یہاں پہ منصوب اسم ہے، اچھا یہ جو ہے یہ زکریا جو ہے نا یہ مفعول تو ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بن کر آیا ہے، لیکن یہ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غیر منصرف، سوری غیر منصرف اسم ہے، ہاں غیر منصرف اسم بھی ہے۔ کلامہ جب کبھی بھی، کلامہ پورا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ظرف آتا ہے جب کبھی بھی کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، عامل نہیں ہوتا، عمل کوئی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب کبھی بھی اس میں زمانہ پایا جاتا ہے تو ہم اس کو کلامہ کو پورا ہی دیکھتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں، اور یہ پھر اسم ظرف کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف مضاف بن کر آتا ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر اس کے لیے مضاف علیہ پیٹرن میں آتا ہے اس کے، دخلا داخل ہوتے، یعنی وہ داخل ہوتے تھے، کلامہ جب کبھی وہ داخل ہوتے تھے، اچھا کلامہ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ
دخلا وہ داخل ہوا، یہاں پہ مضارع ماضی جو ہے وہ حال کے معنوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ماضی حال کے معنوں میں آ رہا ہے اس کلما کی وجہ سے۔ دخلا وہ داخل ہوتے تھے، ہے تو ماضی کا ہی واقعہ، جب کبھی وہ داخل ہوتے، علیہا اس پر، علی حرف جار ہے اور ہا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی مرکب جاری، جب کبھی بھی وہ داخل ہوتے تھے۔ اچھا، کلما میں شرط بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شرط کے بھی معنی آ رہے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا نا لما ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، تو یہ کلما بھی ظرف کے ساتھ ساتھ شرط بھی پائی جاتی ہے، جب کبھی بھی وہ داخل ہوتے، زکریا زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں یا عبادت خانے میں، تو زکریا مفعول 1 ہے، المحراب مفعول 2 ہے، ٹھیک ہے، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں داخل ہوتے، وجدہ پاتے، اچھا، وجدہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عندہا اس کے پاس، عندہ ایک ظرف ہے، ہا ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن بنائے گی، یہ مرکب اضافی جو ہے جو ظرف کے ساتھ بنتے ہیں متعلق بن سکتے ہیں فعل کے، رزقن رزق مفعول، تو وجدہ فعل کے لیے رزقن مفعول آ گیا، یہ وجدہ فعل رزقن مفعول اور عندہا متعلق ہو جائے گا، تو یہ ایک جملہ فعلیہ پورا بن جائے گا، ٹھیک ہے، قالا یعنی جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے معبد خانے میں، یعنی جو ایک حصہ ایک ان کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا محراب کی شکل میں، جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ رب العزت، تو وہ وہاں پہ اللہ رب العزت کے معجزات دیکھا کرتے تھے، رزق کو پاتے تھے ان کے پاس۔ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انواع کا رزق، حیرانگی کی بات تو یہ تھی نا کہ معبد خانے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے، کیونکہ وہ ان کے کفیل تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ نے کسی عام انسان کو ان کی کفالت کے لیے نہیں چنا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ عزت دی کہ وہ ایک بہت ہی محترم شخصیت کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو وہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں پہ انواع و اقسام کا رزق پاتے، پھلوں کی شکل میں، اور پھل بھی ایسے نایاب جو کہ عام مارکیٹ میں اس وقت کے بازار میں غیر دستیاب ہوتے تھے، تو حیرانی کی بات ہوتی تھی ان کے لیے، بہت حیرت کی بات ہوتی تھی کہ یہ میں کیا پا رہا ہوں ان کے پاس، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتے تو انہوں نے کیا کہا حضرت مریم علیہ السلام سے، قالا اس نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، فعل ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا مریم اے مریم، یا حرف ندا، مریم منادا، ندا منادا مرکب اضافی کا پیٹرن بھی بنتا ہے، اور ندا منادا خود بھی ایک آواز دینے والا ہے حرف ندا، اور جس کو آواز دی جائے منادا، انا کہاں سے، انا جو ہے نا یہ اس میں استفہام میں آتا ہے، جب ہم نے حروف استفہام دیکھے تھے نا تو انا جو تھا نا وہ آیا تھا اسم استفہام میں، جو اسم استفہام ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، کچھ حرف استفہام ہوتے ہیں اور کچھ اسم استفہام ہوتے ہیں، تو یہ استفہامیہ انا کہاں سے آیا، لکی تیرے لیے لام جارہ ہے، اور کی ضمیر جو ہے مونس کے لیے ہے نا، تو اس وجہ سے یہ مونس واحد مذکر حاضر کی ضمیر آئی ہے حضرت مریم کے لیے، ہاذا یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آیا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو لکی مرکب جاری ہے، اور ہاذا جو ہے نا یہ مبتدا مؤخر ہے، اگر ہم اس کو خبر مقدم بنائیں مبتدا مؤخر بنائیں تو یہ جملہ اسمیہ کا پیٹرن ہے، اور انا استفہامیہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہو جائے گا، قالت وہ کہتی ہیں، قالت فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، حضرت مریم کے لیے آ رہا ہے، یعنی مریم علیہ السلام کیا کہتی تھی، ہوا وہ، یعنی رزق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو رزق ہے انواع و اقسام کا، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، تو ہوا مبتدا، من عند اللہ پہلے عند اللہ کو مرکب اضافی بنائیں گے اور من کی وجہ سے مرکب جاری بن جائے گا، اور یہ پھر جو ہوگا قائم مقام خبر ہو جائے گی،
یعنی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا پورا، اور قالت فعل کے لیے حصہ بنے گا. انا یقیناً بے شک، انا حرف نصب مشبہ ہے بالفعل کے ہے. اللہ اللہ تعالی، یرزق وہ رزق دیتا ہے، اللہ اسم انا، یرزق وہ رزق دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. اب خبرو انا جملے کی شکل میں ہے. اللہ رزق عطا فرماتا ہے، یرزق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ رزق عطا فرماتا ہے من جس کو، من موصول، یشاء وہ چاہتا ہے. اب دیکھیے نا، من میں جس کا ذکر ہوا ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ آگے جملے میں صلے میں نظر آ رہا ہے. کس کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہ موصول کا حصہ اسی لیے بنتا ہے کہ یہ وضاحت جو من میں جس کا ذکر کیا گیا ہے نا، موصول جس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ آگے جملے میں واضح ہوتا ہے اس کے ساتھ. اچھا، موصول اور صلے میں گیپ نہیں ہوتا، ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ موصول صلے کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. اگر من موصول یا کوئی بھی موصول کے بعد جو بھی آئے گا، مرکب جاری آئے گا، بعض اوقات مرکب جاری کی شکل میں بھی اس کا صلہ آ جاتا ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا ہے، یشاء فعل بفاعل ہو کے، اور من موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے، وہ چاہتا ہے بغیر حساب. غیر حساب پہلے مرکب اضافی اور بھی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری متعلق ہو جائے گا فعل کے، یشاء فعل کے، اور پھر یہ پورا جو ہے نا یہ صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا صلہ بن جائے گا من موصول کا. یہ موصول صلہ جو ہے یہ یرزقو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ یرزقو فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے نا. اللہ رزق عطا فرماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہم جملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا جملہ کس سینس میں آ رہا ہے، حصہ بن رہا ہے. یہاں پہ ایک انسان حضرت مریم کا کریکٹر ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت دی. قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی بلند، پاکیزہ، باحیا، متقی اور اللہ کی خاص چنی ہوئی بندی کے طور پہ بیان کی گئی ہے. ان کی سیرت عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے مثالی نمونہ ہے. تو ہم نے یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا چونکہ ذکر دیکھا ہے، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو کیا ہیں. چنی ہوئی ہیں اور اللہ کی برگزیدہ خاتون ہیں، پاک دامن ہیں اور باحیا خاتون ہیں. قرآن پاک حضرت مریم علیہ السلام کی حیا، عفت اور پاکیزگی کی ضمانت دیتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے. وہ عبادت گزار تھیں اور اللہ کی فرما بردار عورت تھیں. حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گزاری مشہور ہے. وہ اکثر اوقات عبادت میں مشغول رہتی اور اللہ کی اطاعت گزار خاتون تھی. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہو کر ان کو معبود خانے میں اکیلا رکھا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو کوئی عام لڑکی اگر ہوتی تو وہ گھبرا کے شکوے شکایت کرتی کہ کیا مسئلہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں تو بڑی پریشانی مصیبت میں آ گئی. میں لڑکا پیدا ہوتی تو میں شاید برداشت بھی کر لیتی اس چیز کو، اس پابندی کو، اس رکاوٹ کو، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود میرے سر پہ یہ ایک اذیت. لیکن یہ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو عام عورت نہیں بنایا تھا نا، لہٰذا ان کی طبیعت کا خاصہ کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ عبادت گزار بھی تھیں اور اللہ کی فرما بردار بھی تھیں، صبر کرتی تھیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتی تھیں. کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا تو اس وقت کوئی آسان حالات نہیں ہوں گے. ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے جو کٹ کے معاشرے سے پلی ہے، اللہ رب العزت کی تربیت یافتہ خاتون ہے، لیکن اس حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کیا اور ہر چیز کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کا مرتبہ بلند کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی ماں بنا دیا. ان کو معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا. یہ ان کی عظمت اور اللہ کے انتخاب کی یہ ایک خاص دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا تھا، پھر ان کی تربیت کی.
باوجود اس کے کہ ان کی ماں نے بیٹے کی نیت کر کے ایک نظر مانی، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو پیدا کیا۔ حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی صحبت میں، ان کی کفالت میں دے کے ان کی بہترین پرورش کرنے کی ان کو ایک کیا کہتے ہیں اعزاز عطا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو اپنی بندی کو ایک خاص ٹاسک کے لیے تیار کیا۔ کسی عام عورت کے لیے یہ نہیں تھا نا، ناقابل برداشت تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک خاص عورت کو ایک خاص ماحول میں تربیت دی، اور پھر اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی تھی نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے دیکھتے تھے، تو پوچھا کرتے تھے، یا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ دیکھیں، اگر کسی عام انسان کو ان کی کفالت کے لیے ذمہ داری دے دی جاتی، جو کہ نبی نہ ہوتا، اللہ کے اوپر اس طرح بھروسہ کرنے والا نہ ہوتا، جیسے ہم نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی شخصیت کے خاصے دیکھے، تو وہ کیا سمجھتا ہوں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، وہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بد کردار عورت ہے، جس کے پاس موسم کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس طرح انواع و اقسام کے پھل وغیرہ موجود ہیں۔ لازمی طور پہ شک شبے میں پڑتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو خاص بنانا تھا، تو ان کی پرورش بھی خاص بندے سے کروائی، جو سے وہ جو خود بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے، اور یقین کرنے والے تھے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، موسم ہے نہیں ہے، حالات ہیں نہیں ہے، گنجائش ہے نہیں ہے، یہ ساری رکاوٹیں انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو جس کو چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آیات ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر مزید توکل کرنے کے لیے ایک انہینس کرتی ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ جب ایک عورت کو عبادت گزاری کے عوض اپنا صبر اور شکر ادا کرنے والی بندی کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کے اوپر مہربانی کرتا ہے، تو ہم بھی اللہ رب العزت کی وہ پسندیدہ صفات اپنائیں جو حضرت مریم علیہ السلام میں تھی۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے نا، رزق کے لیے تو ذلیل ہونا ہی نہیں، رزق کے لیے تو پریشان ہونا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بار 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 قرآن پاک میں جو اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، جہاں سے چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی